बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा ता तर ओसा पोरे द सोनामी कम ची यो एंटी सोनामी बल सोनामी रागले दे द आगेला असर नदे रागले पंजाब ख टोल जान सरा उबो योड़ो टोल सिंध जान सरा उबो योड़ो इस्लामाबाद के हम खबराबर चपे चले दे खुपा खैबर पख्तूनख्वा के तर ओसा पोरे हालात कंट्रोल दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओसा पोरे सगट रहनुमा उस पोरे दा पार्टी ना नदी बेल शवे के मुंगो गुरु उस्मान तरह कैसे अगुता असे हम ज़िमनी इंतखाब के टिकट नो मिलो ख़ानदान के दन झगड़ा रवाना हुआ इकबाल वजीर साहब चिच्चर तना रागले उमलता वापस लाड़ हशाम नामुल्ला साहब द तेर दो कालो ना पार्टी ना खपाओ अजमल वजीर साहब को पार्टी के पाते ही न हो चिच्चरता वलाड़ चरता नदे वलाड़ नादिया शेर बीबी अगुई को असम द खामोश द पारा पार्लिमान के मेंबर हुआ पर नहनीम कालो के अगे सिर्फ दुआ करारदादू न पेश करी और यो तकरीर हम चता माता खुनशिया चागे कड़ी हुई हो सब सुबरा गट नमूने दी सिर्फ जरिए दा वही चागी बस तैयार दी औड़ी लगी दी हो सब पोरे चा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस न दे कड़े कल नौखार के कल पे खबर के द प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा राशि हो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिना और खबर आखिर के द बल्दियाती नुमाइंदगाओं तपाते शुआ दर आदम खेल ना शाहिद अफरीदी से कम चे अल तक दागे तहसील चेयरमैन दे आग आज़ाद मुंतखब शवे PTI तोड़ दिलो न नगा ब्या PTI प्रे खुदा खबरा प खैबर पख्तूनख्वा के कंट्रोल के नजर रवाना वजह सरा चे खैबर पख्तूनख्वा के उस पूरे PTI इंटैक्ट था या दगे सोनामी जड़े सोनामी मुकाबला उनकड़ा पदे खबर को दे वक्त के मुंग सरा टेलीफोन दिलारे पे खबर के द आज न्यूज़ ब्यूरो चीफ फरजाना अली भी मौजूद रहा। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम सोनामी का एंटी सोनामी पंजाब सिंध इस्लामाबाद को हिट कर गया, खैबर पख्तूनख्वा अब तक कैसे बचा हुआ है? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है वो पंजाब से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि लगभग 10 साल जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI ने अपनी हुकूमत की है और खान साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो इतना ऊंचा चला गया कि लग ये रहा था हमें, और अभी भी अगर मैं कहूँ कि 50% अभी भी यही लग रहा है कि अगली आने वाले जब भी इलेक्शन हो तो उसमें खान साहब की जो PTI है वो एक बड़े मार्जिन के साथ जाएगी, जीतेगी। अब लेकिन ये है कि उसमें, और यही वो सिचुएशन है जो लोगों को अब तक कंफ्यूज किए हुए है, क्योंकि जब आप गली मोहल्ले की सतह पर जाएं तो आपको हर जगह पर लोगों से जब पूछें कि अब क्या सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की, तो लोग अब भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये एक हकीकत है। और अब भी वो लोग कहते हैं कि चाहे इमरान खान, वो तो खैर और भी बहुत सारी मिसालें देते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही कह देती हूँ कि खंबा भी अगर खड़ा कर दे तो वो वोट जो है उनको देंगे। तो ये वो सोच है जो बहुत सारे लोगों को, जो आपने कहा कि मेन जो लोग हैं उनको खामोश रखे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो काफी खौफजदा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पिछले वीक में हमारे रिपोर्टर्स से हमसे बातचीत हुई है और वो कंफ्यूज नजर आते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका क्या अब इरादा है तो वो कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, फैमिली का, हालात का, 9 मई के वाकयात का, और फिर 9 और 10 मई के बाद होने वाले मामलात का खौफजदा है उसमें बहुत सारे लोग। और अगर मैं आपको कहूँ, आपको यकीनन मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई है कि जो बहुत करीबी समझे जाते हैं इमरान खान साहब के और बहुत शुरू के साथी हैं, तो वो बहुत ज्यादा टेंस हमें नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल फैसला करते हुए जो है वो घबरा रहे हैं। और मैं कहूँ कि वो लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि क्या करें, एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं। बल्कि कुछ खबरें तो ये भी आई थी कि कुछ लोगों ने प्रेस क्लब को कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन फिर नहीं आए। तो मेरी जो इतलात हैं या हमसे जो उनकी बात हुई है तो वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल वो तेल देखो और तेल की धार देखो वाले हिसाब से बैठे हुए हैं। और ये जो मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं कि 20 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसने पार्टी छोड़नी है, 25 लोगों का अलग ग्रुप बन गया है, वो भी पार्टी छोड़ रहा है, आपके ज़राए क्या कहते हैं? ये कुछ खबरों में सदाकत है या प्लांटेड खबरें हैं, कुछ माहौल गर्म रखने के लिए, कुछ उनकी सफ़ों के अंदर भी लड़खड़ाहट पैदा करने के लिए?
نہیں، اس میں پلانٹڈ بالکل کچھ نہیں ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یا اونٹ کی کروٹ بیٹھ رہا ہے وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں. اصل میں جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی نظریں جہانگیر ترین پر ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو، وہ بہت سلولی اپنے پتے جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. ابھی بھی کہا جا رہا تھا پنجاب سے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اس ہفتے جو بہت بڑا جو ہے سرپرائز دیں گے، لیکن ہمارے جو ادھر لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ ابھی بھی صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے آج جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ایک قانون پاس ہوا ہے، اور پھر پاس تو خیر ہو چکا تھا، اس کے حوالے سے جو ایک بڑا دھماکہ خیز قسم کا اناؤنسمنٹ سامنے آیا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور وہ چیز ہو گئی. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ 8-9 دن یا 10 دن کے بعد ایک چیز جو ہے وہ پریکٹیکل ہوگی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جو ہے واپس آئے گا. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں. میڈم اس حوالے سے وزیر قانون نے کلیئر کر دیا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے بریفنگ میں کہا ہے کہ نواز شریف اور جو جہانگیر ترین ہیں ان دونوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس قانون سے. نہیں، آپ اس فائدے کو نہ دیکھیں. جی. آپ یہ دیکھیں کہ اگلا جو منظرنامہ ہے وہ کیا بننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو واپسی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں ہوگی، واپسی کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ابھی چیزیں جو ہیں چونکہ پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہی، تو پختونخوا کے لوگ بھی پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہے، لیکن اندر وہ تیار بیٹھے ہیں. کیونکہ ہماری براہ راست جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بہت خوفزدہ ہیں، وہ حالات سے بھی بہت خوفزدہ ہیں، وہ اپنے سیاسی کیریئر سے بھی بہت خوفزدہ ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب کے جو بہت پرانے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کسی پارٹی میں جانے کا انتظار کر، وہ جو آپ نے 20 کا گروپ کا اور وہ پوچھا، تو وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کے بہت زیادہ دیرینہ ساتھی، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے، شاید کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سچویشن بن رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے، لیکن کنفیوژن کو دور ہونے میں میرا اپنا ایک اندازہ یہ ہے کہ نیکسٹ 2 ویک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا میڈم، اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں 90% لوگ جیل سے ہو کے آئے ہیں اور جیل میں ہفتہ 10 دن رہ کے آئے ہیں. علی محمد خان صاحب، ان کو بھی تقریباً کوئی 18-19 دن ہو گئے ہیں، وہ جیل میں ہیں. شہر آفریدی صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی جیل میں ہیں. ارباب جانداد صاحب، ان کو بھی آج 9واں دن ہے کہ وہ جیل میں ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو قلندر لودھی صاحب بھی گزشتہ 2 ہفتوں سے جیل میں ہیں. تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی تو جیل میں ہیں. پنجاب اور سندھ والے اتنی جلدی کیسے ہار مان سکتے ہیں جب خیبر پختونخوا کے لوگ جیل میں ہوتے ہوئے بھی ہار نہیں مان رہے؟ نہیں، دیکھیں پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے جو پنجاب کے میں ان کا نام بھول گئی، وہ بھی ایک جیل سے نکلے ہیں تو دوسری جیل میں ان کو ڈال دیا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں. حالانکہ وہ خاتون کتنی بیمار ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ابھی پنجاب میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ پنجاب، جی ڈاکٹر صاحبہ، تو بہت سارے لوگ پنجاب میں بھی ابھی ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور وہ کھڑے ہیں، اور وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے بیانات میں بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سارے کا سارا جھاڑو پھر گیا ہے. لیکن میڈم، اسد عمر صاحب جیسے بڑا نام، اسد عمر صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب، اتنے بڑے بڑے نام، یا عامر کیانی صاحب، اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ پارٹی ان پہ کھڑی تھی اور وہ ایک دم سے، ملکہ بخاری صاحبہ، ان سب نے چھوڑ دیا. فلک ناز صاحبہ بھی جیل میں تھیں اور شیریں مزاری بھی جیل میں تھیں. فلک ناز آج بھی کھڑی ہے پارٹی کے ساتھ، شیریں مزاری چھوڑ کے چلی گئی. کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا پہ ابھی تک آپ کو کوئی بھی ایسا بڑا نام جھکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس طرف پھر بھی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہہ دیا نا کہ وہ جو آپ نے خود کہا کہ وہ جو 20 کا گروپ ہے، اچھا پہلے میں آپ کو ایک حقیقت، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ثوابی کی شاہرام فیملی اور پرویز خٹک کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ کون سا خیبر پختونخوا کا ایسا پچھلا MNA یا MPA رہا ہے یا خان صاحب کا دیرینہ ساتھیوں میں سے بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتی، بہت اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ اگر خود سے الیکشن لڑیں گے تو کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں.
ٹھیک ہے، یہ 2-3 خاندانوں کے علاوہ باقی سب کی مقبولیت کا دار و مدار عمران خان صاحب پر ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر جیتیں گے، ورنہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب جس کی اپنی پولیٹیکل کوئی اسٹیک نہ ہو کسی جگہ پر تو وہ کیسے اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتا ہے؟ اسی لیے وہ جب جائیں گے تو میرا خیال میں ان کو کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی اور پارٹی جو ہے وہ نہیں لے رہی ہوگی، لیکن وہ سیاست چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن جو خان صاحب کے ساتھ ہوں گے وہ خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ اب وہ جس گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جہانگیر ترین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جہانگیر ترین کوئی اپنا فائنل ڈیسیژن سامنے لے کے آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کم از کم 2 درجن لوگ تو ایک دم سے ہوا ہو جائیں گے۔ 24 لوگ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہوں گے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو دو سیٹنگ بن رہی ہیں، دوسری سیٹنگ آپ کو پتا ہے کہ کس کی بن رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید بہت جلد منظر عام پر آ جائے۔ تو میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ 2 ہفتے جو ہیں وہ فیصلہ کن ہوں گے پختونخوا کے لوگوں کی۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی بڑا جھٹکا نہیں ہوگا؟ جب تک جہانگیر ترین صاحب کا جھٹکا نہیں آئے گا تب تک خیبر پختونخوا جو ہے وہ سیف ہے؟ ایسے جب ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ بتا دیں نا کہ وہ کنہوں نے تھا کہ پریس کلب سے آ کے کہا کہ ہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور پھر کیوں نہیں کی؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ پریس کانفرنس کریں نہ کریں، لیکن حیران کن طور پہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی ڈائنامکس ہی مختلف ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کاف لیگ سے بھی کافی لوگوں نے یہاں پہ رابطے کیے ہیں، پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی۔ کون کون سی پارٹی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہاں پہ ٹوٹتی ہے تو ان کو آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا؟ فواد چودھری صاحب میرے خیال میں کاف لیگ میں گئے ہیں، تو پھر ان سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہوں گے تو وہ اس طرف کا فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ نے دیکھا بھی کہ 3-4 اہم نام، آپ اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے کافی عرصہ پہلے ہی ان کا ناراضگیاں ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے علاقے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، چاہے ڈاکٹر حیدر علی ہو یا پھر شہرام فیملی کے ہوں۔ تو حشام انعام اللہ صاحب، ان کا اپنا پورا اثر ہے وہاں پہ، انہوں نے آزاد حیثیت میں 2 بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، 2 ایسے جیت چکے وہاں پہ، جبکہ پی ٹی آئی 4تھے نمبر پہ آئی تھی وہاں پہ۔ جی بالکل، ساؤتھ میں آپ کو کافی ایسے نام نظر آئیں گے جو سیف الارض کی پہلے سے کی گئی کوششوں میں تھوڑے بہت کام مطلب ہو بھی چکا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا کچھ ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان کی جو ایک حقیقت ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑا سا تلخ بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتا ہے ہمیں نظر آئیں۔ دیکھیں، ایک بات ہمیں ضرور کہنی چاہیے کہ یہ سارے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں۔ نہ تو ہم کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں ہیں، نہ ہم سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں ہیں، اور خصوصاً وہ والی سیاسی پارٹی جو کہ ایک پاکستان میں اپنا ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے، ظاہر ہے اس پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اور ظاہر ہے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس وقت لوگ عمران خان سے کتنی اپنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ آپ آج بھی پختونخوا کے گلی کوچوں میں چلے جائیں، وہ آپ کو عمران خان کا دم بھرتے ہوئے لوگ کافی اکثریت میں نظر آئیں گے۔ لیکن اور یہی وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو ابھی روک رہی ہے اناؤنسمنٹ کرنے سے، ادروائز اندر بہت کچھ چل رہا ہے۔ اچھا میڈم، آج ایک اور پھلجڑی بھی سامنے آئی ہے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ 20 سے زائد سابق ایم پی ایز رابطے میں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کو جمعیت علماء اسلام ایڈجسٹ کر پائے گی؟ ان کے پاس تو بلدیاتی انتخاب میں مسئلہ بن گیا کہ اپنے ورکر خفا ہو گئے تھے، اور جو انہوں نے بندے لیے تھے اور پارٹیوں سے ان کے مخالف میں ان کے اپنے بندے کھڑے ہو گئے تھے، اتنے لوگ جمعیت میں جگہ ہوگی ان کے لیے؟ میرے خیال میں کچھ لوگ، اگر آپ مردان کی طرف سے دیکھیں یا چارسدہ کی طرف سے دیکھیں،
یا اس ایریا میں جس کو ہم پشاور ویلی کہتے ہیں وہ جو ڈھونڈ کے گئے تھے شاید وہی پرندے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہو، ادروائز تو آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے فیک گروپ سے آپ دیکھیں پہلے ہی لوگ اسی بیس پر ناراض ہوئے ہیں کہ انہیں ٹکٹیں نہیں ملی تھی. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا کوئی بھی پارٹی رسک لے گی. آپ ایون کہ نون لیگ کی سچویشن دیکھ لیں، وہاں پہ بھی کنفیوژن ابھی سے پھیلی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی اور کے لوگ اٹھائیں گے تو پھر آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ابھی. تو پارٹیوں میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں کوئی میں ایسا لگ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ پارٹیاں ان لوگوں کو لیں گی زیادہ تعداد میں، یہ جو جہانگیر ترین گروپ آ گیا یا اسی طرح کے ایک دو ٹکڑے اور شاید ہوں تو اس میں لوگوں کے جا کے اور پھر بڑے لیول پہ ان کو کدھر مرج کرنا. کیونکہ ابھی جو مجھے ایسے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا آپ اختلاف کریں، جو آگے والا سینیریو بن رہا ہے اس میں کسی بھی پارٹی کو بڑی پوزیشن نہیں دینی ایسے لگ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی؟ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی کیونکہ وہ کسی کے فائدے میں ہوگی. جن کے فائدے میں ہوگی انہوں نے ہی ہنگ پارلیمنٹ کو خیر موقع دینا ہے. اچھا میڈم، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا اپنے دبے ہوئے الفاظ میں، ان کے ان بڑے پارٹیوں میں جانے سے جو وہاں پر عرصہ دراز سے ان پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کافی مخالفت کی ہے کہ مشکل ٹائم پہ تو ہم تھے اور آج جب حکومت بنانے کا چانس بن رہا ہے تو اب یہ لوگ ادھر بھی آ جائیں گے، یہ لوگ وہاں پر بھی اس منصب پہ رہے ہیں اب یہاں بھی اس منصب پہ آئیں گے. ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جو ایک کام رکا ہوا ہے پشاور ویلی کے کچھ علاقوں میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آگے سے بھاؤ کیا لگ رہا ہے. جی تو وہ بھاؤ تاؤ جو ہیں وہ بھی جو ہم ڈیوائیڈ کر رہے تھے مختلف لوگوں کو اور مختلف علاقوں کو، تو اس میں وہی یہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ بھاؤ تاؤ جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں اپنی پوزیشن میں لگانے کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پشاور ویلی کے کون سے خاندان ہیں اور کون سے حصے میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو آپ کو کچھ بڑا ہی آفر کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ کی کرسی مانگ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی کرسی آپ دیکھیے گا کہ کیا ہونے والا ہے. وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کو ویسے سوٹ تو کرتی ہے، ماضی تو ایسا رہا ہے. ان کو چلانے بھی آتی ہے، ان کو چلانا بھی آتی ہے، اور میں ان کے اس چلانے کے طریقے سے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ بعد میں آنے والے تجربے میں ہم نے دیکھا کہ ایون کہ پارٹی ورکرز کو بھی اور پارٹی کے لوگوں کو بھی وہ چیز نہیں ملی جو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، اور صوبہ ایک ہینگ پوزیشن میں رہا تھا. تو میڈم یہ جو پھر ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے مذاکرات والا، اس کا کیا بنے گا؟ ان کے نام تو اس نوٹیفیکیشن میں بھی ہیں، تو پھر کیا دوبارہ ایک نیا نوٹیفیکیشن ہوگا یا ریزرو پلیئرز کی الگ سے لسٹ بنانی پڑے گی؟ اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب نے جس سچویشن میں جلدی سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں مجھے تو میں نے جب نوٹیفیکیشن دیکھا تو مجھے تو لگا تھا، بلکہ میں نے میرے خیال میں ٹویٹ بھی کیا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فٹافٹ اس جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو کہے کہ آ جائیں، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، کیونکہ اس میں سے نہیں میں نہیں کہتی کہ گرفتار کر لے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ غائب ہیں، وہ منظر پر نہیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور کر رہے تھے. تو اچھا ہے ان کو منظر عام پر لے آئے. پتہ نہیں کیا سوچ کر خان صاحب نے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے بچانے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہو. بالکل. ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اسی خاطر نام ڈالے گئے تاکہ بتایا جائے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، ہم سے نہ جائیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں. بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا. فرزانہ علی بی بی بیورو چیف آج نیوز پشاور و سنگائی ذکر وک چے پاکستان تحریک انصاف تر اسا پورے خوخکاری چے امدغه سے دے خو اصل کی یرا دادا چے کمونگ اللہ رو کسو کے ورشو نو پاکستان تحریک انصاف مقبولیت نسو کے انکار نشی کولے او امدغه مقبولیت دو جنادا مشران دے وقت سوچ کئی کمونگ دا پارٹی پر خدا نو بیا خو مونگ چرتا ہم نیو کدا پارٹی نہ پریک دو نو بیا مونگ چرتا نیو بالکل غیب یو چرتم نخکارون دے خلقو دا پارا چکم دغا اتک کالا لس کالا سلور کالا وی ایم پی شپ دغه مزه اغستی دي
اوس د هغوی دپاره یو مشکل وخت دی یا خو به دا مشکل وخت تیر کړي او یا به د هغوی خپل سیاست هی ختم شي. دا به کتل غواړي یا که داسې فیصله والي داسې پارټۍ ته لاړ شي داسې ګروپ ته لاړ شي چې هلته به د خپل ووټ بینک په ځای پاتې شي. نو دا ارس د وخت کې روان دي او دا ارس ممکنه ده چې په خیبر پختونخوا کې وشي، خو دې کې به لږ وخت لګي چې کله د جهانګیر ترین صاحب د پارټۍ پته ولګي. یو وړه شان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او د دمې نه اول مونږ خبره کوله چې خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې خپلې دغه خپې مضبوطې ساتلي دي او خپې په ځمکه لګېدلي دي جړې مضبوطې دي. خو پنجاب نه یو نوې خبر نن دا راغلی دی چې نن په لاهور کې جهانګیر ترین صاحب او علیم خان صاحب د هغوی ملاقات شوی دی او د هغوی ملاقات کې مختلف چې کوم هغه چیما ګروپ په پنجاب اسمبلی کې علیم خان ګروپ سره خپل سابقه ایم پی ایز هغه ټول کسان یو ځای شوي او د جهانګیر ترین صاحب چې کوم ایم پی ایز سابقه هم ورسره او ایم این ایز هم شامل وو او چودھری صاحب هم پای کې شامل وو کوم چې د وخت وزیر اعظم معاون خصوصي دی او د عمران خان صاحب ډېر زړه ملګری دی په نکاح کې هم دغه شریک وو. هغه کسان یو ځای شوي دي او هغوی دا خپلو کې خبرې وکړې چې مونږه آیا نوې پارټي جوړه کړو یا همدغسې پریشر ګروپ په حیثیت کار وکړو. نو نوې پارټۍ حوالې سره خبرې شوي دي چې نوې پارټي جوړول به زیاته فایده مند دی چې مونږه خپله پارټي جوړه کړو. مختلف خبرونه دي، څوک وایي چې د هغوی د پارټۍ نوم چې دی هغه هم فائنل شو، پاکستان مسلم لیگ او ورسره به مخکې څه بل ټکي ولګي او کاب ورسره لګي یا بل څه لګي، خو مسلم لیگ په نوم باندې نوې پارټي جوړولو خبره کېږي. خو دا څه حتمي نه ده، اوسه پورې د دې څه تصدیق نه دی شوی. ورسره د هغې چې کوم انتخابي نشان دی هغې باره کې هم دغه افواګانې چې به عقاب وي یا څه خلک وي چې بل څه نشان به وي، خو دا تصدیق نه دی شوی. خو دا اعلان به روان 2 نه 3 ورځو کې دننه کېږي. 72 غنټې انتهایی اهم دي. دغه اجلاس کې دغه ملاقات کې دا خبره مو شوه چې څومره هم خلک د پی ټی آی نه ځي او یا خو کور کینی او یا وایي چې بس بل څه کار نه کوو بله پارټي ګورو، نو آیا خلکو ته مونږه پلیټفارم ورکو، ځان سره په دغه پلیټفارم باندې یو ځای کړو او د پی ټی آی یو نوې شکل به مونږ ته مخې ته راشي چې څنګه مونږه دې نه اول یو ځای شوي وو او چې څومره هم پاکستان کې خلک دي چې هغه پی ټی آی پرېښودل غواړي، مونږ به هغوی ته یو پلیټفارم ورکو. او همدغه خبره د مې نه اول چې کومه مونږ سره ټلیفون د لارې فرزانه بي موجوده وه، هغې هم دا خبره وکړه چې جهانګیر ترین صاحب دغه اعلان انتهایی اهم دی. په خیبر پختونخوا کې د هغوی انتهایی نږدې ملګرو کې پر خټک صاحب شامل دی چې هغه بالکل د هغوی ګروپ کې شامل و او دې خوا چې کله انټرا پارټي الیکشن کې 2012 کې کېدل هغه ټایم هم دی چې د هغوی انتهایی اثر رسوخ او خټک صاحب څنګه چې پارټۍ کې مؤثره دی نو هغې کې یو وجه دا هم وه چې هغه جهانګیر ترین ډېر زیات نږدې و. بیا پارټۍ کې دننه یو رفټ راغی، جهانگیر ترین گروپ یو شو او بل خواته شاه محمود قریشی گروپ جوړ شو. جهانگیر ترین صاحب اغازی بیا بعد کې خټک صاحب واغسته، خو همیشه عمران خان صاحب سره کم ګټور خلک پاتې شوي د قریشی صاحب گروپ او اوس دې وخت کتل دادي چې آیا هغه گروپ کم چې جهانگیر ترین گروپ په پی ټی آی کې او بیا د خټک صاحب گروپ جوړ شو، اب چرته ځي آیا هغه په پی ټی آی کې هی پاتې کېږي ولې چې عمران د نوم واغشت د خپل تلو نه پس د شاه محمود قریشی د بل گروپ په زیات خوشاله نه دی چې صرف قریشی صاحب پارټي چلی. مونږ بیا سره پاره ناست یو، خدا به کتلی چې جهانګیر ترین صاحب څومره ګټور کېږي د دغې پارټۍ د تقسیم د وجه نه او خیبر پختونخوا نه څومره خلک جهانګیر ترین صاحب سره ځي. دې لپاره به تاسو 2 غنټې نور انتظار کوئ. یو وړه شم د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. څه ورځې وړاندې څه میاشتې وړاندې واقع شوې وه او هغه واقعه مخې ته اوس راله چې کله په 24 مۍ باندې د پیښور ایل آر ایچ هسپتال ته یوه ماشومه راوړلې شوه. د هغې عمر 14 کاله و او دی وی چې هغه ماشومه د 14 کاله عمر کې حامله وه، مطلب مور جوړېدو والا وه او د هغې حالت تشویشناک و چې پته ولګېده څه وخت پس
چې هغه ماشومه هم هلته هسپتال کې مړه شوه او د هغې د مرګ وجه دا وه چې هغې ماشوم غورځولو کوشش کېده، هغې ته یې ستنې وهلې، هغې ته یې دوایانې ورکولې او هغه د هغې ماشومې د خپل چې کوم جسم یو همت وي، سکت وي، د هغې نه زیاتې وي. دغه ماشومې سره دغه 15-16 میاشتې اول هغې سره جنسي زیاتې شوی و. هغه د 5م کلاس ماشومه وه او د هغې پلار په فروټ منډی کې مزدوري کوي او د هغې نه پس هغوی د هغه والد وی چې موږ ته اندازه نه وه چې څه کېږي لګیا دي، خو هغه 15 کالن چې کوم سړی و چې چا دا ظلم کړی هغې ماشومې سره هغه نیولی شوی دی، خو هغه ماشومه اوس ژوندی نه ده او هغه مرګ ته لاړه. صرف 13 کاله د هغې عمر و. په دې به خبره کوو د وخت کې ارشد محمود صاحب موږ سره دی، سماجي کارکن دی، د ماشومانو حقوق سره کافي کار هم کوي. ارشد صاحب ډېره شکریه. ارشد صاحب یو خبره خو دې کې دا ده چې ماشومې سره جنسي زیاتې خو شوې و خو هغه مخې ته نور راغلی. مونږ اکثر لګورو چې دومره واقعات مخې ته رالل، دا زیاتې وشو، دا زیاتې وشو. دا ماشومه چې کله د 15 میاشتو هغه پریګننټ وه، هغې نه پس خبره راله هغه ته هسپتال ته او هغه ماشومه هلته مړه شوه. نو دا خو مطلب دا چې دا یو پیره نه د یوې نه زیاته به دې سره زیاتې هم شوي وي او هلته کې چې کوم دغه یوې ماشومې سره زیاتې کوي هغه د دې عادت اخیستی دی او نورو سره به هم دا هر څه کړي. بالکل جی، ستاسو ډېره مننه. دا یو ډېره زیاته اندوهناکه او د خفګان خبره ده، خو مونږ ته پته، تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده او زمونږ کتونکو ته هم دا پته ده چې دا ړومبی ځل نه دی چې ماشومانو سره یو ماشومې بچی سره داسې واقعات شوي دي. د بدقسمتۍ نه زموږ په معاشره کې دا شی ورځ تر ورځې لګیا دی سیوا کېږي. او که تاسو د ساحل یو اداره ده د هغې هغه ریپورټس راځي هر کال، دا تاسو وګورئ نو ایوریج هره ورځ په اخبارونو چې کوم داسې واقعات ریپورټ کېږي هغه د 10 نه واله 12 پورې واقعات ایوریج هره ورځ، او په دې کې په ګڼ شمېر کې د جنسي تیرو دا واقعات چې دا د ماشومانو جنکو خلاف کېږي. نو د دې خبرې اوس دوه دغه دي. که موږ په دې کې اصل اول خبرو وکړو نو هغه دا ده چې کوم ملزم دی هغه نیولی شوی دی، په کار دا دی چې دا د انویسټیګیټ کړي شي او تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه چې کېدای شي نورو ماشومانو سره هم هغه داسې کړي، نو یو خو دغه انویسټیګیشن په کار دی او دویم خبره دا ده چې دغه سړي له ظاهره د سخت نه سخته سزا په کار ده. خو د هغې نه پس دویمه خبره دا ده چې د دې مخنیوی څنګه وکړو، څه به کوو چې داسې واقعات ونه شي. زموږ د معاشره چې کومه ده نو دا ولې دومره بې حسه شوه او ولې د معاشرې چې کوم دی نو هغه زه وایم د شترمرغ اپروچ یې اپناو کړی دی، بس شګه کې سر وردننه کړی دی، وایي چې هېڅ هم نشته، هر څه ټیک دي. داسې نه ده. زموږ د معاشره کې ماشومانو سره ډېر زیات د جنسي تیرو واقعات کېږي او په دې کې د معاشرې هم یو کردار دی، د مور پلار هم یو کردار دی او د ادارو او د حکومت هم کردار دی. خو جنرالي دا کړلی شي چې د ماشوم د ادارې چې کوم دي د هغې کردار زیات تر شي نو هغه له راځي چې کله یو کار وشي. خو د مخنیوي په حوالې سره ضروري دا ده چې کمیونټیز خلک زمونږ معاشره هغه خپل کردار ادا کول شروع کړي او مور پلار چې کوم دي لکه اوس دا ماشومه ده او دا د 14 کالو او دا د 15 یا د 6 میاشتو لکه د دې د حمله نو د دې مور سره دې سره څومره خبرې کولې دغه ځان له یو دغه او هغه صرف په دې اسپیکټ باندې وایم ما ته پته ده د هغې په درد کې موږ د برابر شریک یو، خو جنرالي د عوامو دپاره دا خبره چې خپلو ماشومانو سره هغه د اعتماد یو رشته بحالول. ارشد صاحب تاسو ذکر وکړو، ارشد صاحب تاسو وایئ چې د هغې په درد کې موږ شریک یو، هغه موږ شریک یو خو هغوی یو جرم هم کړی دی چې دغه 14 کاله ماشومه چې کله هغوی ته پته وه لکه یوی مونږ خبر نه یو، خو ډاکټر دا وایي چې نه د دې د اسقاط حمل دپاره د ماشومې ته انجکشن لګېدلی دي او هغې له دوایانې ورکړي دي، مطلب چې هغې خبر و چې دا ماشومه حامله ده او بیا دا ارس هغې سره کړي دي، نو د ماشوم مرګ کې هغوی بیا د برابر شراکتدار هم دي. بالکل جی، او زه خو د هغې نه مخکې زه دا هم وایم که نه چې داسې زمونږ د معاشره کې دا مونږ ته ټولو ته ښکاري چې د میندو
جنرالي خدا ویل کیږي چې دا غي خپل لونو سره داسې یو دغه الکانی نو دا غي لکه داسې قسمه کده سواکیات نو تیری سوکاغي سره جنسي تشدد کوي په پیجنګلو کې په گاونډیانو کې په لار کوڅه کې او غي صدق کوي چې بس وې بنه کني نو دا او هغه ماشومانو کې دومره اعتماد نه چیرې کدا ز مور ته وایم یا ز پلار ته وایم چې ما سره دا سکیږي نو کې دي چې غیم خفشي یا په ما باندې به غوسه کوي چې تا دا ستا ګناه دا یا تا کړی دي نو زما د وینا مقصد دا دی چې د کې د والدینو دا کار دی او دا زما ټول والدینو ته استعداد او گزارش دی د دې واقعې نه موږ همدغه سبق موږ ته ملاویږي او داسې واقعیات تاسو ته مو په تسلسل سره کیږي چې مور پلار چې دي چې دا خپل ماشومان سره د اعتماد یو رشتہ دا تش په دې نه کیږي چې را شپږ ته ماشومان به پیدا کوو دا لویږي په خپل سمي رواني نه دې کې تاسو یو کردار دا چې کوم مونږ وایو چې خطر بیت دا خیال ساتل دا دې کې د دې ماشومه په دې واقعې کې ظاهر د مور پلار نه ډیره غټه کوتاهي شوی ده چې هغه د دې باندې پوښښ ویني دی په ټایم باندې او بیا دې لاغه چې د علاج بندوبست نه کړي خو جن نه دي د دې نزد کړه د معاشري لپاره دا چې خپل بچو سره خپل لونو سره خپل ماشومان سره ډیر نږدې او د اعتماد رشتہ پکار ده چې هغه تاسو سره شیر کولی شي چې راکه موږ سره چې دا واقعیات سره مخې چې یریږي نه تاسو او دا غینه دومره غټه مسله جوړه نشي چې دا غي ژوند پکې لړ شي بالکل ډېر شکریا ارشد محمود صاحب او څنګه غوي ذکر وکړه چې کومګه وکړو نو د ساحل دغه رپورت وایي چې په پاکستان کې روزانه تقریبا 11 ماشومان سره دغه جنسي زیاتې کیږي او شپږ کالو کې د پولیس سره چې کوم ریکارډ دی هغه د 22,000 کیسونو دی چې کې یو کال کې کوم دغه 12 اکتوبر 2020 نه 12 اکتوبر 2021 پورې 1040 واقعات رپورټ شوي دي او هغه کې شپږ سوه او 15 نابالغ ماشومان سره شوي دي 351 بالغ سره شوي دي او سلور چې کوم خواجه سرا دي هغه سره دا ارس شوي دي او عمدغه جنسي زیاتې کې یو کم اویا چې کوم ماشومانو یا زنانوي هغوی وجل شوي هم دي او کومنګ وګورو نو چې کوم دی کې جنسي جرمونه دي هغه کې چې کوم د سزا شرع ده هغه صرف 3.6% مطلب چې 100 کسان ونیول شي نو 3 یا سلور په دغه کسان سزا کېږي باقي 96 کسان هغه آزاد ګرځي پولیس مطابق 2019 نه 2021 پورې په خیبر پختونخوا کې د ریپ د جنسي زیاتې 119 واقعات رجسټر شوي دي او هغه کې صرف 11 ته سزا شوې ده خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره د ریپ واقعات چې دي هغه 365 دي او چې وګورو مونږ نو په 13 کال دغه 365 کې تقریبا سلور د ماشومانو چې هغه وجل شوي هم دي او 329 ملزمان پولیس وایي چې مونږ گرفتار کړي دي نو دغه صورتحال څه ډېر زیات ښه نه دی دې کې دننه بس دغه کوشش د خپل بچو خیال په خپله وساتئ بل چاته مه پرېږدئ قانون دا حل دی د پولیس دا حل دی نو هغې ته اړو خبره پرېږدئ ما په خپله د خپل ماشومانو خیال وساتئ او د کور نه بهر که خپلوانه می نو یوازې مه پرېږدئ صرف او صرف دغه ماشوم سره 2 کسان دي چې هغه مخلصه دي او هغه دي مور او پلار باقی پترونو ماماګانو د ترور بچو ماما بچو د ترتر بچو او دا چې گاونډیان دی باندې چا باندې اعتبار مکوي د ماشومانو دغه عمر چې دی دا انتهایی نازک وي دغه چې کوم 15 یا 14 کالو پورې عمر دی دغه عمر پورې لږ دی حالت و چې زیاتره ماشومان سره دغه زیاتې جنسي زیاتې یا هغوی سره هریسمنټ همدغه ایج کې کیږي او هغه ماشومانو ته پته نه لګي او بیا ټول ژوند دغه ماشومان یو ذهني ټارچر نه تیریږي یو وړه شم د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو BRT بلین ټری سونامي او دغسې سوات ایکسپریس وی دا یو څو منصوبې دي چې پاکستان تحریک انصاف پای باندې برید تاوي صحت کارډ هم پای کې شته چې دا زمونږ منصوبې دي او د هم ټولو پسې د وخت کې نگران ګورنمنټ شوی دی او هغوی ته یو نه یو موقع ملاویږي کله صحت کارډ دپاره پیسې بندي کي منصوبه بندیږي کولاویږي کله BRT پسې شي کله بلین ټری سونامي پسې شي یو منصوبې پسې شوي دي او اوس هغوی ته موقع د BRT حوالې سره ملو شوه موږ سره د وخت کې ټلیفون د لارې
پېښور کې د آج نیوز سینئر کارسپونډنټ کامران علي صاحب موجود دی. کامران صاحب یو خبر کړی دی او خبر کې هغوی دا وایي چې بي آر ټي بندېدو خطره ده یا اندېښنه ده. ولې دا عمرونه تپوس کوو. کامران صاحب ډېره شکریه. تاسو دا خبر کړی دی چې بي آر ټي بندېدی شي. ولې بندېدی شي او حکومت یې ولې بندیز ته پرېږدي؟ دا مننه فهیم صاحب. بالکل څنګه چې تاسو ویل د بي آر ټي چې کوم سروس دی د هغې بندېدو خدشه چې کومه ده هغه پیدا شوې ده او د هغې غټه وجه دا ده چې کومه پرایویټ کمپني ده او د بي آر ټي دا بسونه چلی نو هغې خو پیله ټرانس پېښور چې کومه بي آر ټي منصوبه چلولو دپاره یو کمپني جوړه شوې وه هغې ته 2 خطونه ولیکه چې د هغې څه پیمنټس دی تقریبا د فروری د مارچ او د اپریل چې د هغې کومې پیسې دي تقریبا دا 450 میلیون جوړېږي یعنی 45 کروڑ روپۍ دي. دا هغې ته ادایګي نه ده شوې. دغه شانتې دا د مای میاشت چې کوم ده هغه هم ختمېدو واله ده نو د دې میاشتې پیمنټ هم نه ده شوې. تقریبا دا چې موږ وګورو تقریبا دا 50 کروڑ نه زیات د هغې رقم چې کوم دی دا ټرانس پېښور په ذمه باندې پاتې دی. نو دې حوالې سره د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا سره ملاقات کړې وې. دغه شانتې سیکرټري ترانسپورټ سره او سیجو ټرانس پېښور سره ملاقات شوې وې خو دا پیمنټ هغې ته نه کېږي. نو دې حوالې سره هغې اوس نگران وزیر اعلی ته چې کوم دی باقاعده خط لیکلی دی او ورته ویلي چې زمونږ د څومره امپلایز دي د هغې تنخواګانې دي دغه شانتې بیلونه دي او دغه شانتې فیول چې کوم دی هغې سره د دې پیسو ادا کېدو د وجې چې کوم دی نو هغې ته مشکلات تر مخه دي او هغې ډېر ښکاره ویلي دي چې چونکې بي آر ټي بسونو کې تقریبا د ورځې 3 لکه کسان مسافر چې کوم دی هغه سفر کوي خو چونکې په کمپني باندې دا برډن لګیا دی جوړېږي او د 13 میاشتو بلکې دا میاشته مو سره میلاو کې نو 4 میاشتې به پوره شي چې دی ته پیمنټ ادایګي نه کېږي. نو د هغې وجې کمپني ډېر ښکاره ویلي او ډېر کلیر الفاظو کې ویلي چې چونکې ټرانس پېښور سره پیسې شته هم خو د هغې باوجود او تاسو څنګه شروع کې ویل چې نگران حکومت په سنختې دی نو بالکل ما چې څومره معلومات وکړو نو هغې کې هم رزلټ هم دغه راووتو چې نگران حکومت غواړي چې کوم سابقه حکومتونه منصوبې شروع کړې وي هغه څه مشکلات پیدا کړي او دغه شانتي کوشش زما په خیال دا دی چې دا منصوبې ظاهره کړي چې دا ناکام منصوبې وي. نو دغه شانتي خط لیکلی شوی خو تر اوسه پورې وزیر اعلی طرف هم مثبت جواب چې دی هغې ته نه دی ورکړی شوی. نو تقریبا دا 50 کروڑ نه ډېرې پیسې جوړېږي چې دا دوی ته نه دي ادا شوي او فهیم صاحب صرف دا نه ده چې د کم بسونه چلی او د هغې مینټننس هغه کمپني ته پیسې نه دي میلاو بلکې د بي آر ټي چې څومره سټیشنز دي د هغې مینجمنټ کمپني باقاعده اوس لیټر کړی دی ټرانس پېښور ته او وزیر اعلی ته او د هغې هم دغه شانتې د 3-4 میاشتو نه پیمنټ نه دی ادا شوی. نو د هغې چې په سټیشنز باندې څومره مینجمنټ دی هغې کې کم زو کارډ راځي ټیکټینګ سیسټم دی بیا د هغې دا څومره امپلایز دي د هغې تنخواګانو کې مشکلات دي. نو کمپنیانو دواړو ډېر واضح الفاظ سره حکومت ته ویلي دي چې چونکې که تاسو موږ ته دا پیمنټ نه ادا کوئ نو کمپني دا بوج خپله نشي برداشت کولی او مجبوراً به هغې چې کوم دی دا بي آر ټي سروس بندولو باندې مجبوري. کامران صاحب دې وخت کې څومره کمپنیانې د ټرانس پېښور سره کار کوي بي آر ټي چلولو دپاره او تاسو څنګه د 2 کمپنیانو ذکر دې وخت کې موږ سره د یو خو چې کوم ډرایوینګ او بسونو والا کمپني ده بل د مینجمنټ کمپني ده نو چې کوم سیکیورټي ده یا نور دفتري کار دی هغه کمپني د نورو کمپنیانو صورتحال دې وخت کې څه دی؟ څنګه چې تاسو ته ما د 2 کمپنیانو ذکر وکړو نو د سټیشن مینجمنټ چې کوم دي دا اوورال یو کمپني ته میلاو شوي دي او هغه کمپني دا څیزونه ګوري هر سټیشن چې په هغې باندې ټیکټینګ سیسټم دی بیا دغه شان د سیکیورټي سیسټم دی یا د هغې دا زو کارډ کوم سیسټم دی یا ایون دوباره که بیا څوک خپل ریچارج کوي دا کارډ یا خپل چې کوم ټیکټینګ سیسټم دی هغه اپډیټ کول غواړي نو دې ټولو کمپنۍ تقریبا د 3-4 میاشتو نه چې کوم بقایاجات بیا هغه پاتې دي او که دا ټولې موږ میلاو کړو نو تقریبا دا اماونټ 80 کروڑو نه بره کېږي تقریبا 1 ارب ته رسي. نو حکومت خو شروع کې تاسو ویل چې دا ولې رکاوئ نو زما په خیال دا عوامي منصوبې دي او یو حکومت به هم دا نه غواړي چې هغه عوامي منصوبې چې کومې دي رکاو کړي خو چې ما څنګه یو طرف ته اشاره وکړه چې نگران حکومت زما په خیال په دې لګیا دی چې سابقه کوم حکومت کومې منصوبې کړي دا یې کوشش وکړي چې دا ناکام ظاهره کړي. کامران صاحب نگران منسټر صاحب څه وایي دې باره کې آیا څه د هغه څه امید شته یا هغه هم بندوي چې بس بندي شي؟
ما تاسو ته زوم دغه خبره لراتلم چې نگران حکومت نه غواړي چې دا بند شي، خو دې کې دغه رکاوټونه مشکلات پیدا کوي چې دا منصوبې ناکامې کړي شي. څنګه تاسو صحت کارت ذکر وکړو، صحت کارت 2 پیره بند شو، بیا دوباره ورته پیمنټ شو، صحت کارت کولاو شو، نو کولاویږي او بندیږي. دغه شانتي کوم د هسپتالونو ام ټي آی ذکر وکړو، دا غي فندونه پاتې دي، دغه شانتي دې دا یو تقریبا پیسې رسینو سره رکاوټونه او خ نگران حکومت یو موقف راټینګ کړي دي. او هغه زما په خیال د پی ټی آی چې کوم حکومت او غي بمداول په دی اخیره وخت کې چې وفاق ته زمون پیسې پاتې دي او تقریبا تاسو علم کې بمی 200 ارب نبر دي، هغه پیمنٹ 240 ارب روپے دي. جی بالکل. نو هغه پیمنٹ مونږ ته نه کیږي، دا غي د وجې صوبه مالی مشکلات سره مخ ده او دا غي د وجې دا منسوبې چې کمی دي په دغه ور را رسیدلی چې بندېدو ته نږدې شوي. څنګه صحت کارت 2 پیره بند شو، نو دغه شانتي دیم دا باقاعده یو دمکی وارنینګ ورکړی که دا پیمنټ نه کوي نو دا به مونږ بندو. او نن په دې چونکې د نگران حکومت نه زیات گورنر خیبر پختونخوا ډېر سرګرمي، نو باقاعده نن هغې سره مونږ خبرې وکړي. د نگران وزیر خو دې حوالې سره موقف نه دی راغلی، بلکې هغه چې ما سره دې حوالې سره علم نشته دی. حالان کې د ټرانس پېښور چې خپل کم عہدهدار دي هغه نمونه خو نه ظاهروي، خو هغه همدغه ویل چې چونکې محکمه کې پولیټیکل مداخلت چې هغه ډېر زیات دی. ستاسو علم کې یو بل څیز به وي چې لږې ورځې مخکې د محکمه چې کوم ترانسپورټ وزیر دی هغه ټرانس پېښور ته باقاعده یو لیټر وکړو چې تاسو به یو کس هم میډیا سره خبرې نه کوئ، یعنې پابندي پرې ولګوه. نو هغه اوس څوک چونکې مخې ته خو نه راځي، خو چې د هغې نه کوم معلومات مات اندروني راوویستو، نو هغه همدغه وایي چې صرف او صرف پولیټیکل انټرفیرنس دی او د هغې د وجې دا پیسې روکاو شوي دي. ادروایز چې ټرانس پېښور سره کومې پیسې دي نو هغه موجود دي. گورنر خیبر پختونخوا دې دپاره یو متل پیش کړو نن چې یو ما انسان د پلار نه پیسې غواړي ماشوم، نو پلار خو ورکول غواړي خو پلار خپل جیب ته ګوري. یعنی وفاق مونږ له پیسې راکوي خو وفاق چې کم دی هغه خپل جیب ته ګوري او وفاق هم مشکلاتو ته مخ دی. نو دې د وجې دا پیمنټ نه کیږي، خو وفاق هم چې مونږ پیسې درکوو دی مو چې مونږ به اخلو. نو دا په څنګه شکل به وفاق ورکوي دی به کامران صاحب د بی آر ټي دې وخت کې ستاسو ذریعے سوي که چرې کمپنیانې مجبوریږي او بی آر ټي بندوي نو څومره هغه انتظار کوي دغه پیسو پورې؟ تاسو ذکر وکړو 4 میاشتو پیسې پاتې دي، فروری، مارچ، اپریل او دا مئی هم پکې راله، 4 میاشتې وشوې، نور څومره هغه انتظار کولی شي؟ بالکل د دې چې کوم کانټریکټ دی هغه کې خو بالکل داسې نشته چې دی به انتظار کوي. د قانوني پوینټ د دې دا دی چې دی دا بندولې نشي، چونکې بی آر ټي چې دا ټرانس پېښور چلی او دا کمپنیانې چې کومې دي دا به طور ټیکهدار دي، دوی دا بندولې نشي. خو چونکې دوی ته پیمنټ نه کېږي، چې کله پیمنټ نه کېږي نو هغوی به خپل ورک فورس چې کوم دی هغه ویډرا کړي، نو په هغه صورت به اټومیټیکلي دا کومه بی آر ټي د هغه به بند شي. نو کنټریکټ چې کوم دی هغې الریډي وایلیشن شوی، وزیر اعلی ته په دا پوینټونه چې کوم دي دا واضح کړی شوي هم دي او ډېر کلیر یې ورته ویلي چې موږ نور انتظار نشو کولی، موږ ته دا پیمنټ وکوئ که نه کوئ موږ به دا سروس مجبوران بندو. مطلب چې دا بندېدی شي ای صفا خبره کړې ده؟ بالکل بالکل فهیم صاحب څنګه چې تاسو ته ما دا څیزونه وویله نو دوی وایي چې بالکل کلیر چونکې په کمپني باندې ډېر زیات برډن دی او هغوی ډېر صفا الفاظو سره وایي چې ټرانس پېښور سره پیسې شته او بیا هغې باوجود نه راکولی کېږي. او زموږ چې څومره ملازمین دي دې کې ډرایور شامل دي، دې کې نور چې کم سټاف دی هغه شامله دي. دغه شانتي ایون د بلونو پورې ذکر هغې کړی چې د بجلۍ بلونه شو هغه مونږ نشو ادا کولی. دغه شانتي ډیزل او د دې فیولینګ چې کم دی هغه لګیا دی مونږ نشو کولی. بیا چې کم د ما تاسو ویل منیجمنټ چې کم په سټیشنز باندې کمې کمپنیانې لګیا دي کوي هغوی وایي چې زموږ سټاف ته پیسې نه دي میلاو. دغه شانتې بیا په دې خامخا د هغې هم څه خرچې کېږي. نو دا هغه انوایسز دي چې د هرې میاشت لیږلې شوي دي ټرانس پېښور ته، په دې ورته باقاعده ریکویسټ شوي خو هغوی دا پیمنټ نه کوي. او یو خبره اوسه پورې د ټولو څیزونو مجموعه که موږ راوالو نو یو پوینټ مخې ته راغلی او هغه صرف او صرف دا دی چې پولیټیکل انټرفیرنس کېږي او هغوی همدغه وایي چې د نگران حکومت کم کار دی هغه نه کوي، لګیا دي نور هغه کارونه کوي چې کم د هغې په ډومین یا د هغې په اختیار کې نه راځي. نو ما خو تاسو ویل چې عوامي منصوبې به یو حکومت هم بندول نه غواړي خو صرف او صرف مشکلات پکې پیدا کول غواړي او هغه مشکلات دي چې د هغې خپله پی ټي آی په تلو کې اقرار کړی چې موږ ته صوبې ته مالي مشکلات دي او وفاق موږ ته پیسې نه راکوي. نو دلته زما په خیال دا نگران حکومت هم هغه شانتې نه ګرمیږي، ولې که بار بار تاسو د تیمور سلیم چې کوم سابقه وزیر خزانه هغې
هغه خپل دا ذکر کړو چې صوبې وفاق په ذمہ باندې پیسې پاتې دي او هغه د وجې صوبې ته مشکلات مخ دي او تاسو کو کتلو د ټول صوبې چې کم سرکاري ملازمین دي دا غي تنخواګانې یو پیرا رکاو شوی بلکې یو پیرا لیټ شوی هم وي نو هغه به ممدا وجه خودي او داغه په وجه په تناظر سره څنګه تاسو تمول ټیکنیکل یو لیګلی خدا بندول نشي خو څنګه چې سیادکار ورک فورس به ډرا کی نو بیا اتوماتیکلی بنديږي. ډېر شکریا کامران علي صاحب او څنګه غوي ذکر وکړو چې تقریبا 80 کروڑ نه 1 ارب پورې بقایا جاتی د بي آر ټي کمپنیانو حکومت په ذمہ سیاست مو کې او د خلکو نه دغه کار سره مکوي چې د خلکو نه بیا دغه سہولت واخلي. دغه بي آر ټي د پی ټی آی نوا عمران خان صاحب د خپل جیب نه پیسې نه لګول زمونږ پیسې دي زمونږ دغه منصوبې مخربوي سیاست یو سایډ تک او د عوام فلاح تاسو جاری وساته. په وخت اندې جات راکې د الله